यहाँ आपको अपडेट करेंगे। इसराइल ने ताज़ा ईरानी हमलों के जवाब में मुख्तलिफ शहरों पर मिसाइल दाग दिए। तेहरान में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। इसराइल ने ईरान पर जवाबी हमलों की तस्दीक कर दी है। अहम खबर है, अपने नाज़रीन को इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि इसराइल ने ताज़ा ईरानी हमलों के जवाब में मुख्तलिफ शहरों पर मिसाइल दाग दिए हैं। इसराइल ने ईरान पर जवाबी हमलों की तस्दीक कर दी है। अहम खबर है, इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं आपको कि इसराइल ने ताज़ा ईरानी हमलों के जवाब में मुख्तलिफ शहरों पर मिसाइल दाग दिए हैं। इससे कबल इसराइली मीडिया की जानिब से दावा किया जा रहा था कि अमरीकी सदर ने वज़ीर आज़म नेतन्याहू को इसराइल की जानिब से ईरान पर मज़ीद जवाबी हमले ना करने की यकीन दहानी करा दी है। लेकिन इस हवाले से वाज़ेह तौर पर अब इसराइल ने ताज़ा ईरानी हमलों के जवाब में मुख्तलिफ शहरों पर मिसाइल दाग दिए हैं। इसराइल ने ईरान पर जवाबी हमलों की तस्दीक कर दी है। साथ ही साथ अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि अब से कुछ देर कबल इसराइली मीडिया की जानिब से दावा किया जा रहा था कि अमरीकी सदर ने वज़ीर आज़म नेतन्याहू को कायल कर लिया है कि वो ईरान की जानिब से मिसाइल हमलों के जवाब में रिटेलिएट नहीं करेंगे। अहम खबर है, अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं कि इसराइल ने ताज़ा ईरानी हमलों के जवाब में मुख्तलिफ शहरों पर मिसाइल दाग दिए हैं। इसराइल ने ईरान पर जवाबी हमलों की तस्दीक कर दी है। आपको वाज़े करते चलें कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इस हवाले से वाज़े तौर पर कहना था कि उनकी कोशिश होगी कि इसराइल जो है वो जवाबी हमले ना करे, क्योंकि इससे मुज़ाकरात मुतासिर हो सकते हैं। तेहरान में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। इसराइल ने जवाबी हमले की तस्दीक कर दी है। इसराइल ने ताज़ा ईरानी हमलों के जवाब में मुख्तलिफ शहरों पर मिसाइल दाग दिए हैं। इसराइल ने ईरान पर जवाबी हमलों की तस्दीक भी कर दी है। अब से कुछ देर कबल इसराइली मीडिया की जानिब से दावा किया गया था कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म को जवाबी हमले ना करने पर कायल कर लिया है। अहम खबर है, अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। इब्तिदाई इत्तलात हैं कि इसराइल ने ताज़ा ईरानी हमलों के जवाब में मुख्तलिफ शहरों पर मिसाइल दाग दिए हैं। इसराइल ने ईरान पर जवाबी हमलों की तस्दीक कर दी है। तेहरान, अस्फ़हान और तब्रेज़ में फ़ौजी मकामात पर हमले किए गए हैं। अहम खबर है, अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। इसराइल ने ताज़ा ईरानी हमलों के जवाब में मुख्तलिफ शहरों पर मिसाइल दाग दिए हैं। इसराइल ने ईरान पर जवाबी हमलों की तस्दीक कर दी है। तेहरान, अस्फ़हान और तब्रेज़ में फ़ौजी मकामात पर हमले किए गए हैं। वाज़ेह तौर पर अपने नाज़रीन को बताते चलें कि अमरीकी सदर की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही थी कि इसराइल जो है वो रिटेलिएट ना करे, और इस हवाले से इसराइली मीडिया की जानिब से भी वाज़ेह तौर पर इस बात का दावा किया जा रहा था कि अमरीकी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दरमियान जो टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई थी उसमें उन्होंने कायल कर लिया था कि इसराइल जो है वो ईरान पर जवाबी हमले नहीं करेगा, क्योंकि इससे जो है वो मुज़ाकरात मुतासिर होने का ख़दशा अमरीकी सदर को दिखाई दे रहा था। वहीं आपको बताएं कि इसराइल ने ताज़ा ईरानी हमलों के जवाब में मुख्तलिफ शहरों पर मिसाइल दाग दिए हैं। इसराइल ने ईरान पर जवाबी हमलों की तस्दीक कर दी है। तेहरान, अस्फ़हान और तब्रेज़ में फ़ौजी मकामात पर हमले किए गए हैं। अहम खबर है, अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। इसराइल ने ताज़ा ईरानी हमलों के जवाब में मुख्तलिफ शहरों पर मिसाइल दाग दिए हैं। इसराइल ने ईरान पर जवाबी हमलों की तस्दीक कर दी है। तेहरान, अस्फ़हान और तब्रेज़ में फ़ौजी मकामात पर हमले किए गए हैं। अपने नाज़रीन को इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि इसराइली मीडिया ने इससे कबल दावा किया था कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक गुफ्तगू की थी, जिसमें उन्होंने जो है वो वाज़ेह तौर पर तेहरान पर जवाबी हमलों से गुरेज करने का मशवरा दिया था। और इसराइली मीडिया ने यह दावा भी किया था कि इसराइली वज़ीर आज़म ने जो है वो वाज़ेह तौर पर कहा है कि वो ईरान की मिसाइल हमलों के जवाब में रिटेलिएट नहीं करेंगे। तहम अब वाज़ेह तौर पर ये सूरत हाल सामने आ रही है कि इसराइल ने ताज़ा ईरानी हमलों के जवाब में मुख्तलिफ शहरों पर मिसाइल दाग दिए हैं। इसराइल ने ईरान पर जवाबी हमलों की तस्दीक कर दी है। तेहरान, अस्फ़हान और तब्रेज़ में फ़ौजी मकामात पर हमले किए गए हैं, जबकि इससे कबल पासदारान इनक़िलाब की जानिब से भी ख़बरदार किया गया था कि वाज़ेह तौर पर अगर जवाबी हमले किए गए तो अगला जो हमला होगा वो इंतहाई ख़तरनाक और शदीद होगा। अपने नाज़रीन को इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि इसराइल ने ताज़ा ईरानी हमलों के जवाब में मुख्तलिफ शहरों पर मिसाइल दाग दिए हैं। इसराइल ने ईरान पर जवाबी हमलों की तस्दीक कर दी है। तेहरान, अस्फ़हान और तब्रेज़ में फ़ौजी मकामात पर हमले किए गए हैं। अपने नाज़रीन को बताएं कि अब से कुछ देर कबल इसराइली मीडिया की जानिब से ये दावा किया गया था कि नेतन्याहू को जो है वो वाज़ेह तौर पर कायल कर लिया गया है अमरीकी सदर की जानिब से कि वो ईरान के हमलों के जवाब में रिटेलिएट नहीं करेंगे, क्योंकि अमरीकी सदर वाज़ेह तौर पर ये सोच रहे थे कि इससे मुज़ाकरात के जो मामला चल रहे हैं, जो सिफारतकारी का एक माहौल चल रहा है, उसको मुतासिर
کیا جا سکتا ہے۔ وہیں آپ اپنے ناظرین کو بتائیں کہ اسرائیل نے تازہ ایرانی حملوں کے جواب میں مختلف شہروں پر میزائل داغ کیے ہیں۔ اسرائیل نے ایران پر جوابی حملوں کی تصدیق کر دی ہے۔ تہران، اصفہان اور تبریز میں فوجی مقامات پر حملے کیے گئے ہیں۔ اسی پر بات کریں گے۔ ڈان نیوز واشنگٹن ڈی سی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈان نیوز کے نمائندے انور اقبال صاحب۔ انور اقبال صاحب بتائیے گا، یہ تو ایک بار پھر کشیدگی بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ ہاں، اسرائیل کو دیکھیں نا، اسرائیل کا جو آبجیکٹو ہے وہ امریکہ سے ذرا مختلف ہے، تو وہ اپنے حساب سے چلے گا، ظاہر ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا اس میں ہی بھلا ہے کہ اپنے جو ان کے ملٹری اہداف ہیں وہ پہلے حاصل کیے جائیں، اس کے بعد بات چیت کی جائے۔ تو انور اقبال صاحب، آج جو ہے وہ امریکی صدر نے یہ بھی کہا تھا کہ سارے فیصلے میں کرتا ہوں، نیتن یاہو نہیں کرتے، اور ان کی جانب سے جس واضح طور پر پازیٹیوٹی کا مظاہرہ کیا جا رہا تھا کہ وہ یہی چاہ رہے تھے کہ ریٹیلیٹ نہ کیا جائے، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسرائیل نے شاید امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بات نہیں سنی۔ دیکھیے، ڈونلڈ ٹرمپ کی جو بات ہے وہ اپنی حد تک درست ہے، لیکن الٹیمیٹلی ہر ملک جو ہے وہ اپنے مفاد کے مطابق فیصلے کرتا ہے نا، تو اسرائیل نے اپنے مفاد کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ اسرائیلی سمجھتے ہیں کہ ان کے مفاد میں ہے کہ یہ جنگ جو ہے وہ اس طرح جاری رہے۔ تو انور اقبال صاحب، واضح طور پر بتائیے گا کہ اب مستقبل قریب میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ چیز جو ہے وہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو عنقریب معاہدہ ہونے کی باتیں سامنے آ رہی تھی، اس کو جو ہے وہ متاثر کریں گی؟ بالکل متاثر کریں گی، ڈیلے ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے اب تو ایک نیا ہی رخ، اب جو حملہ انہوں نے اگر اصفہان پہ کر دیا، نہیں ایران کے اندر کر دیا ہے اسرائیل نے حملہ، تو اس کے تو اب ریپرکشن بہت مختلف ہوں گے نا۔ تو انور اقبال صاحب یہ بتائیے گا سر کہ اب واضح طور پر امریکہ جو ہے وہ اپنے معاہدے کی طرف زیادہ فوکس کرے گا یا یہ جنگ بند کرانے کی طرف جو ہے، کیونکہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ توجہ ڈائیورٹ ہو جائے گی اب امریکی صدر کی۔ ہاں بالکل ہوگی توجہ، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ توجہ ڈائیورٹ ہوگی، کیونکہ اب ایشو ذرا ڈفرینٹ ہو جائے گا نا۔ اب امریکہ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ صلح چاہتا ہے یا جنگ کو بڑھانا چاہتا ہے، اسرائیل کو سپورٹ کرے گا یا اس ایران سے سمجھوتے کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اب جو پہلی والی پوزیشن ہے تو ان کی نہیں چلے گی نا، کیونکہ اب تو معاملات چینج ہو گئے۔ انور اقبال صاحب، ایک سوال یہاں پر یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر صرف مشرق وسطیٰ کے اندر معاملات کو دیکھ لیا جائے، چاہے لبنان ہو یا چاہے جو ہے وہ غزہ ہو، جنگ بندی معاہدے ہو چکے ہیں، واضح طور پر غزہ کے اوپر تو پیس بورڈ بھی بنا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی مسلسل حملے ہوتے رہنا، اس کے باوجود اب واضح طور پر جب ایران نے اس کے اوپر ریٹیلیشن دے دیا ہے، کیونکہ ایران کا تو یہ کہنا ہے کہ ہم نے تو واضح طور پر کہا تھا کہ جنگ بندی ہوگی تو تمام محاذوں پر ہوگی، آپ کو لگتا ہے کہ لبنان پر ہونے والے حملوں کا جواب ایران سے بنتا تھا؟ جی دیکھیں، لبنان کے حملوں کے جواب کی بات نہیں ہے، بات جو ہے اسرائیل کے سینس آف انسیکیورٹی کی ہے۔ اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ ایران کا یا ایران کے جو جیسے ایران نواز عناصر ہیں، حزب اللہ ہے یا حماس ہے، ان کی موجودگی اس کے لیے خطرہ ہے، تو وہ اس کے مطابق کارروائی کرتا ہے، اور ایرانی ظاہر ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ حماس کو ان حالات میں چھوڑ دیں تو پھر ان کی جو مستقبل کی جو اسٹریٹجی ہے اس علاقے میں سروائیو کرنے کی اور اپنے آپ کو ایک طاقتور ملک کے طور پر منوانے کی، وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ تو اگر آپ اس پرسپیکٹو سے دیکھیں تو آپ کو بات سمجھ میں آتی کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں۔ لیکن انور اقبال صاحب یہ بھی بتائیے گا، کیونکہ کچھ دنوں سے جو ایرانی رہنما ہیں ان کے سٹیٹمنٹ بڑے سخت آ رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم پہ جارحیت ہوئی یا ایران کے اندر جو ہے وہ کوئی حملہ ہوتا ہے تو اگلا جو جواب ہوگا بڑا سخت ہوگا، بڑا دردناک ہوگا۔ آپ کو لگتا ہے اس ریٹیلیشن کے بعد جو ہے وہ آگ میں مزید تیل کا کام کرے گی یہ معاملات جو ہیں؟ ایران ریٹیلیٹ تو کرے گا ظاہر ہے، اب اس کے بعد پھر دیکھی جائے گی کہ آگے اسرائیل نے بھی کوئی پلاننگ کی ہوگی، امریکہ نے بھی کوئی پلاننگ کی ہوگی، جو گلف کنٹریز ہیں وہاں بھی کوئی احتیاطی تدابیر کی گئی ہوں گی۔ یعنی ہمیں اور آپ کو تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ایسے اسرائیل نے اٹھ کے حملہ کر دیا، لیکن اس طرح تو نہیں ہوا ہوگا نا، اس میں منصوبہ بندی شامل ہوگی، کنسلٹیشن ہوئی ہوں گی، کوئی پلان بنا ہوگا اس کے تحت ہوا ہے۔ تو اب وہ دونوں جو ہیں ایران پر بھی یہ مجبوری ہوگی کہ وہ بھی اپنے جو دھمکیاں دیتا رہا ہے اس کو کسی حد تک عملی جامہ پہنائے، اور پھر امریکہ اور اسرائیل پہ بھی ہوگی کہ جو کچھ وہ کہتے رہیں وہ کریں۔
انور اقبال صاحب، ایک تاثر یہ بھی جا رہا ہے کہ واضح طور پر اگر کوئی ڈسٹریکٹرز تھے موجود وہاں پر، اور جو لوگ جو ہے وہ اسپوائلر کے طور پر کام کر رہے تھے، یا جو ممالک جو ہے وہ اسپوائلر کے طور پر کام کر رہے تھے، جن کے مفاد میں ہرگز یہ دکھائی نہیں دیتا تھا کہ ایران اور امریکہ کا جو ہے وہ معاہدہ ہو جائے، آپ کو لگتا ہے وہ کسی حد تک کامیاب ہو گئے ہیں اس صورتحال میں؟ دیکھیے، ہم بہت زیادہ پاکستان میں ایک مسئلہ، ہم سازشوں پہ بہت زیادہ بلیو کرتے ہیں. سازشوں سے الگ ہٹ کر ذرا سوچیں تو آپ اگر یہ غور کریں کہ ایران کے مفادات کیا ہیں، اسرائیل کے مفادات کیا ہیں، تو پھر آپ کو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ دونوں کے مفادات کا ٹکراؤ ہے. اگر مفادات کا ٹکراؤ ہے تو دونوں اپنے اپنے مفادات کو پروموٹ کریں گے، پروٹیکٹ کریں گے، اور جب وہ کریں گے تو اس میں لڑائی ہوگی. تو انور اقبال صاحب، اس کا مطلب ہے ایک بار پھر کشیدگی کے بادل جو ہے وہ مزید گہرے ہو گئے ہیں مشرق وسطیٰ پر؟ بادل کیا، اب تو بارش بھی شروع ہو گئی ہے. تو انور اقبال صاحب، پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب واضح طور پر جو پاکستان کا ایک کردار تھا ثالثی کے معاملات کے اندر، جو عباس عراقچی صاحب نے بھی اس حملے کے فوراً بعد جو ہے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے جو ہے وہ رابطہ بھی کیا تھا، ان کو تمام صورتحال سے آگاہ بھی کیا تھا، اب آپ کو کیا لگتا ہے سر پاکستان پر کتنی بھاری ذمہ داری عائد ہو گئی ہے؟ دیکھیے، پاکستان پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اس لیے کہ پاکستان نے کبھی یہ نہیں کہا کہ پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ امریکہ کو یا اسرائیل کو یا ایران کو کچھ بھی کارروائی کرنے سے روک سکتا ہے. پاکستان نہیں روک سکتا. پاکستان کے پاس اس طرح کی قوت نہیں موجود ہے جو ان کو مجبور کرتے. امریکہ کو کیسے مجبور کر سکتا پاکستان؟ اسرائیل سے آپ کے سفارتی تعلقات تک نہیں، ان کو کیسے مجبور کر سکتے؟ ایران کو بھی آپ صلاح دے سکتے ہیں، دوستانہ مشورہ دے سکتے ہیں، ایران کو بھی مجبور نہیں کر سکتے. پاکستان میڈییشن کر رہا ہے. ہمارے یہاں تاثر پیدا کیا جاتا ہے کہ پاکستان بہت یعنی اس پوزیشن میں ہے کہ ان کو کہہ رہا ہے، ایران کو بھی اور امریکہ کو بھی، کہ تم کیا کرو. یہ پوزیشن میں تو پاکستان نہیں ہے. پاکستان دونوں کو یہ سمجھاتا ہے کہ جنگ کریں گے تو کیا نقصانات ہوں گے، پلیز جنگ نہ کریں. تو پاکستان اپنا وہ رول ادا کرتا رہے گا. اس سے پاکستان کو کوئی اتنا بڑا دھچکا نہیں لگے گا کہ پاکستان نے کبھی وہ کردار ادا ہی نہیں کیا جو ہمارا میڈیا اس کو اسکرائب کر رہا ہے. تو ہمیں جو پاکستان کی پوزیشن کو سمجھنا چاہیے، اور پاکستان کی ضرورت اب بھی موجود ہے کہ ایسا ملک جو دونوں کو سمجھا سکے کہ جنگ نہ کرو. اچھا، یہ بھی بتائیے گا انور اقبال صاحب، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو چیزیں دکھائی دے رہی تھیں اس کے تناظر میں یہ بات کی جا رہی تھی کہ امریکی صدر کافی پازیٹیو تھے، انہوں نے اس امید کا بھی اظہار کیا تھا کہ منگل بدھ اس پہ جو ہے وہ امن معاہدہ جو ہونے جا رہا ہے، یا پھر جو جوہری معاہدہ ہونے جا رہا ہے ایران کے ساتھ، اس پر دستخط بھی ہو سکتے ہیں. کافی پازیٹیو جو ہے وہ اسٹیٹمنٹس آ رہے تھے کافی دنوں کے اندر. آپ کو لگتا ہے کہ وہ کسی حد تک جو ہے وہ سبوتاش کر دیے گئے ہیں؟ اب تو یہ ہے نا کہ اب وہ ان کی تو اب وہ حیثیت ہی نہیں رہی نا، ان بیانات کی جو وہ دیتے رہے ہیں پازیٹیو. اب تو اگر آپ ایران کے اندر جا کے بمباری کر دیں گے تو پھر تو جنگ ہو گئی نا. تو اب پازیٹیو بیانات تو خود بخود ہی وہ بے مقصد ہو گئے. انور اقبال صاحب، کافی دنوں سے یہ چیزیں بھی دیکھنے میں آ رہی ہیں کہ ابھی کچھ دن پہلے جو ہے وہ امریکی میڈیا نے ہی یہ دعویٰ کیا تھا کہ صدر ٹرمپ کی جو ہے وہ تلخ کلامی ہوئی ہے نیتن یاہو سے، اور ابھی جو ہے وہ وائٹ ہاؤس نے واضح طور پر کہا تھا کہ لبنان پر اور بیروت پر جو حملے ہوئے ہیں اس میں ہم نے کسی قسم کا گرین سگنل نہیں دیا تھا، کسی بھی طور پر ہمارا اس میں کوئی کردار موجود نہیں تھا. آپ کو لگتا ہے یہ کسی حد تک جو ہے وہ معاملات کو سدھارنے میں اس طرح کی بات یا پھر اس طرح کا رویہ جو ہے وہ پازیٹیو ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، دونوں باتیں ممکن ہیں. یعنی یہ تو ظاہر ہے جب یہ بیانات دیے گئے تھے تو پازیٹیو امپیکٹ تو پڑا تھا نا. ہر طرف لوگوں نے ایک سکون کا سانس لیا تھا کہ چلو اب جنگ ٹل جائے گی. آئل کی پرائسز جو ہیں وہ اسٹیبلائز ہوئی تھیں بالکل. لیکن اب اس کے بعد تو پھر آئل کی پرائسز بھی شوٹ کریں گی، لوگوں کے خدشات بھی بڑھیں گے، اور صورتحال اکثر تبدیل ہو گئی ہے اب. تو انور اقبال صاحب، آپ کو واضح طور پر دکھائی دے رہا ہے کیونکہ اب جو ہے وہ کچھ مزاحمتی تنظیمیں ہیں جو کہ ظاہر سی بات ہے کہ ایران کو سپورٹ کرتی ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ امریکی اڈوں کو ہم نشانہ بنائیں گے اگر امریکہ اس تنازع میں کودتا ہے. آپ کو لگتا ہے سر کیونکہ اب اسرائیل اور ایران جو ہے وہ ڈائریکٹ ہو گئے ہیں، اب اس میں امریکہ کا کردار جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتا، آپ کو لگتا ہے کہ اس تنازع کو رکوانے کے لیے امریکہ آگے آ سکتا ہے؟ کیونکہ اس سے قبل بھی جب اسرائیل اور ایران کی جنگ جو ہے وہ ہوئی تھی تو اس میں واضح طور پر امریکی صدر نے ہی جو ہے وہ بیچ بچاؤ کرایا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے اسٹیٹمنٹ بھی دیا تھا، دعائیں بھی دی تھیں، اور ساری چیزیں پھر اس کے بعد نارملائز ہو گئی تھیں. دیکھیں، بالکل ایسا ہو سکتا ہے. بالکل امریکہ اس پوزیشن میں ہے. آپ نے جو یہ
باقی باتیں آپ نے صحیح کی، لیکن آپ نے جو بات کی اس سے میں ڈس ایگری نہیں کرتا کہ امریکہ کا کوئی کردار نظر نہیں آ رہا ہے۔ امریکہ کا تو اب بھی کردار ہے۔ امریکہ اب بھی چاہے تو اس پوزیشن میں ہے کہ اسرائیل کو مجبور کر سکتا ہے جنگ روکنے پر، اور اب دیکھنا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہے اسرائیل پہ پریشر ڈالیں کہ جنگ روکو۔ کیونکہ دیکھیں کہیں نہ کہیں انور اقبال صاحب یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، امریکہ ایک عالمی طاقت ہے، اس کے اگر ایران سے کوئی معاہدہ ہو رہا ہے تو وہ بات ظاہر سی بات ہے کسی کی ثالثی کے ذریعے ممکن ہے، لیکن ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی معاہدہ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہو جائے، کیونکہ اس کی تو ممکنات ہے ہی نہیں۔ جب کوئی ایک ملک جو ہے وہ دوسرے ملک کو تسلیم ہی نہیں کرتا تو واضح طور پر دور دور سے ہی معاملات ہو سکتے ہیں یا کسی کی ثالثی میں ہو سکتے ہیں۔ ٹیبل پر بیٹھنے کی بات تو واضح نہیں دکھائی دیتی۔ آپ کھل کے بات نہیں کر رہے، دور دور سے کیا امریکہ کے ذریعہ ہی ہو سکتے ہیں صرف، ٹھیک ہے نا، اور تو کوئی اس پوزیشن میں نہیں ہے، اور امریکہ ہی کو ہی کردار ادا کرنا پڑے گا۔ دور دور سے تو پاکستان نہیں کر سکتا، پاکستان ریکگنائز نہیں کرتا، ترکی نہیں کر سکتا، اگر سے ترکی ریکگنائز کرتا اسرائیل کو، لیکن تعلقات کشیدہ ہیں۔ یورپین کنٹریز اس طرح انوالو ہونا پسند نہیں کرتے اس معاملے میں، تو امریکہ کا ہی ہے نا کردار جو آپ دور دور سے کہہ رہے ہیں، وہ امریکہ کو براہ راست انوالو ہونا پڑے گا رکوانے کے لیے۔ تو انور اقبال صاحب بتائیے گا کہ ایک وقت میں اگر دیکھا جائے، کیونکہ ابھی جب بیروت پر حملے ہوئے تھے تب امریکی صدر نے کہا تھا کہ میں نے اس کو پسند نہیں کیا ہے، اور متعدد ایسے معاملات جو ہیں وہ دکھائی دیتے ہیں، چاہے لبنان ہو، چاہے یمن ہو، یا پھر اللہ آپ کو بھلا کرے یہ غزہ کی صورتحال ہو۔ اس تمام تر معاملات کے اندر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ اسرائیل حملے کر دیتا ہے اور اس کی جواب میں جو ہے وہ امریکی صدر کا اسٹیٹمنٹ بڑا سخت آتا ہے کہ نہیں، ہم نے جو ہے وہ واضح طور پر اس کا نہ گرین سگنل دیا تھا اور نہ ہم اس حرکت کو پسند کر رہے ہیں۔ یہ صورتحال آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں تعلقات میں خلل ایک پیدا کر سکتی ہے؟ یعنی امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات میں دیکھیں، یعنی اندرونی طور پر کشیدگی ہو سکتی ہے اور ہو سکتا ہے آلریڈی موجود ہو، لیکن تعلقات اس لیے خراب نہیں ہوں گے کہ اب بھی اس مڈل ایسٹ میں امریکہ کا سب سے بڑا جو اتحادی ہے وہ اسرائیل ہے، اور امریکہ کے مفاد میں ہے اسے تعلقات بنا کے رکھنا۔ کم از کم امریکی یہ سمجھتے ہیں، ڈیموکریٹس بھی اور ریپبلکنز بھی، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی تعلقات میں بہت زیادہ کشیدگی پیدا ہوگی۔ لیکن انور اقبال صاحب ابھی تو کچھ عرصے سے خبریں اس طرح کی بھی آ رہی ہیں کہ جو اسرائیل ہے وہ فوجی اور جو سیاسی شخصیات ہیں امریکہ کی، ان کی جاسوسی بھی کافی حد تک تیز کر چکا ہے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ پینٹاگون نے بھی واضح طور پر کردار ادا کیا تھا اور اس حوالے سے ایک الرٹ بھی جاری کیا گیا تھا۔ تو یہ کون سا اتحادی ہے سر کہ یہ تو واضح طور پر اب جاسوسی پر بھی اتر آیا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ایران کے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں وہ اس کی نالج میں رہیں اور خبر بریک ہونے سے پہلے اسرائیل کو پتا ہو کہ ہونے کیا والا ہے؟ یہ بھی پہلے ہو چکا ہے، پہلے بھی اسرائیلی جاسوس پکڑے گئے ہیں اور کئی سال یہاں جیل میں بھی رہے ہیں، لیکن تعلقات میں خرابی نہیں ہوئی۔ تو تعلقات جو ہیں وہ تو قائم رہتے ہیں، اس لیے کہ جو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہوتا ہے نا، جو مفادات ہوتے ہیں ان کی وجہ سے تعلقات ہوتے ہیں۔ اتحادیوں میں بالکل آپ نے یہ بھی ایک پچھلے کافی دن پہلے، اگر آپ کو یاد ہے یا نہیں ہے، ایک کنٹروورسی یہ بھی بنی تھی کہ یہ امریکہ جو ہے جرمنی کی جو چانسلر تھی اس وقت خاتون تھی، ان کی بھی جاسوسی، ان کے سیل فون کی جاسوسی کر رہا تھا، ان کا سیل فون سنا جاتا تھا۔ ان کی چانسلر وہاں ان کا صدر ہوتا ہے، صدر جتنے اختیارات ہوتے ہیں مطلب وہی حکمران ہوتا ہے، تو ان کے سیل فون کو سن رہے تھے یہاں بیٹھ کے۔ تو انور اقبال صاحب اب بتائیے گا واضح طور پر، کیونکہ خبریں تو کچھ اچھی نہیں آ رہی ہیں، کہ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ تہران کے مہرآباد ایئرپورٹ پر بھی بمباری کی گئی ہے، مطلب یہ ریٹیلیشن جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ چلو ٹھیک ہے ہلکا پھلکا ریٹیلیٹ کرو اس کے بعد معاملے کو ختم کرو، یہ تو باقاعدہ بمباری کی گئی ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اب جواب جو ہے وہ مزید شدت سے آ سکتا ہے IRGC کی جانب سے؟ یہی تو دیکھنا چاہ رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ایران اس کے جو ریٹیلیٹ کرے گا وہ کتنا افیکٹو ہوگا۔ اگر وہ افیکٹو ہوا تو پھر بہت تیزی سے صلح ہو جائے گی، اور اگر نہیں ہوا تو پھر وہ فوجی طور پر شکست دے کے اور پھر صلح کرنے کی کوشش کریں گے۔ مطلب آپ ایک بہت خطرناک مرحلے میں داخل ہو گئی، یہ کانفلکٹ جو ہے یہ داخل ہو گیا ہے۔ بہت شکریہ انور اقبال صاحب۔